अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ग़ज़वा-ए खंदक या अहज़ाब, जिसका एक और नाम जो कुरान में इसका ज़िक्र आया है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो असल में जो कुतुब में आया है कि असल में कंधा था, तो क्योंकि ये हज़रत सलमान फ़ारसी ने रदियल्लाहु अन्हु उन्होंने ये तजवीज़ पेश की थी। तो हिज़्ब, क्योंकि इसमें बहुत सारी पार्टीज़ थी, तो इस वजह से उसका अहज़ाब एक और नाम आ गया है। तो ये ग़ज़वा कब पेश आया, ये ग़ज़वा, इस पे तो थोड़ा इख्तिलाफ़ है, लेकिन ज़्यादातर उलमा का इसमें ये कौल है कि ये 5 हिजरी में पेश आया। कुछ इसमें 4 हिजरी को भी मतलब वो लेते हैं कि 4 हिजरी में ये ग़ज़वा पेश आया। तो शव्वाल या ज़ीक़दा इस महीने में ये पेश आया। तो आप यूँ समझे कि एक, जिसको हम कह सकते हैं कि ऑल आउट वार, कि एक जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लामी स्टेट थी उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़े पैमाने पे ये जंग छेड़ दी गई थी। तो बनु नज़ीर को जब उनको निकाला गया, वो खैबर में चले गए, तो असल में आप समझे कि वो इसके मास्टरमाइंड थे, बनु नज़ीर। तो अब हुआ क्या कि वो देख रहे थे कि कुरैश भी इनके ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, और इसी तरह से जो बाकी बदवी कबाइल है वो भी अभी सरगर्म नहीं है। तो उनके लीडर्स थे, मिसाल के तौर पे उनमें थे सल्लाम इब्ने हुक़ैक़, इसी तरह थे सल्लाम इब्ने मिस्कम, इसी तरह से हुवै इब्ने अख्तब थे, किनाना बिन रबी थे, और इसी तरह से वादी अबू अमर थे, वायदा इब्ने कैस वगैरह वगैरह, इनके बाकी लीडर थे। तो लेकिन ये जो ये सल्लाम बिन हुक़ैक़ और इसी तरह से सल्लाम मिस्कम, इसी तरह हुवै बिन अख्तब वगैरह, ये बड़े इनके सरकर्दा जो खैबर से बहुत बड़े, क्योंकि अब यहूद वहीं पर रह रहे थे, तो खैबर से ये कुरैश मक्का के पास गए और दारुल नदवा में वहाँ पे इनके साथ इनकी मीटिंग हुई। तो इन्होंने कहा कि एक मतलब तमाम लोग जितने भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ पे लोग हैं, चाहे वो यहूद है, चाहे वो कबायली है, या मक्का के कुरैश है, हम सब एक ही साथ इसको, जिसको वो समझ रहे थे कि जड़ से उखाड़ना, माज़अल्लाह, कि हम इस्लाम को एक ही वार में ख़त्म करते हैं। तो कुरैश ने तो बड़ी इनसे बातें की कि आप हमको समझाइए कि हमारा दीन और उनका दीन जो मुसलमानों का, तो उसमें इनने कहा कि माज़अल्लाह आपका, यानी जो कुरैश का वो बुत परस्ताना दीन था वो बेहतर है। तो फिर ये कुतुब में आया, क्योंकि असल में तो अहले किताब थे, लेकिन इन्होंने वहाँ जो माबूदान बातला जो काबे में बुत थे, उनके सामने ये सजदा इन्होंने किया था, वहाँ पे हलफ उठाया था। अच्छा, अब इसमें कुरैश के साथ किनाना और तिहामा भी थे। तो इसी तरह से इन्होंने फिर उनके जो हलीफ थे गतफ़ान और बनु असद, फिर सुलैम, सैद, ये तमाम इन्होंने तैयार किए कि हम एक साथ मतलब मक्का पे, मदीना पे हमला करते हैं। अच्छा, गतफ़ान के साथ इनकी बड़ी वहाँ पे मतलब जब बात हो रही थी, तो इन्होंने गतफ़ान के जो वहाँ पे रोसा थे, वहाँ के लीडर्स थे, उनको ये कहा कि हम आपको जो खैबर के नखलिस्तान, जो डेजर्ट का उसका इलाका है, वहाँ की खजूरों में से आधा हम आपको देते हैं। तो ये कबीले गतफ़ान के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है कि जीतने के बाद, यानी जब हम मुसलमानों को हरा दे, उसके बाद हम खैबर के जो नखलिस्तान, उनके जो मतलब वो डेजर्ट का इलाका है, उसमें से हम आपको आधा हिस्सा देते हैं। तो फिर एक और मतलब इनके लिए एक बड़ा ज़रूरी था, बनु कुरैज़ा भी रह रहे थे। अभी हम बनु कुरैज़ा पे अगले 2 हिस्सों में हम इस पे यहूद के साथ जो मुसलमानों के ग़ज़वात थे उस पे बात करेंगे। तो बनु कुरैज़ा, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था, मुआहिदा हुआ था, तो वो पहले तैयार नहीं थे, लेकिन उनका जो लीडर था काब इब्ने असद कुरैज़ी, तो उनके साथ वो बिलाकर इसमें कामयाब हो गए। जो इनका लीडर वहाँ पे गया, मतलब यही हुए इब्ने अख्तब, तो इन्होंने आखिरकार उसको आमादा किया कि आप मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट तोड़ दें, यानी आप बिल्कुल उनकी दुश्मनी में आ जाए। हालांकि मुसलमानों के साथ इनका एग्रीमेंट था कि अगर मक्का पे कोई मदीना पे हमला करता है तो हम एक साथ लड़ेंगे। तो इस तरह से मदीना के अंदर भी इन्होंने एक बहुत बड़ा इनका एक दुश्मन खड़ा किया, वो कबीले बनु कुरैज़ा, जो यहूदियों का कबीला था वहाँ पे। ये सारे वहाँ से निकल आए, और ये जो मर्रा ज़हरान उस मकाम पे एक दूसरे के साथ मिले थे।
اور 10,000 ان کی تعداد تھی. اس میں 4,000 قریش اور جو تہامہ اور کنانہ ان کے 4,000 تھے. اچھا غطفان پھر جو بنو اسد سلیم وغیرہ یہ تمام قبائل 6,000 بنتے تھے. تو آپ سمجھے 10,000 کی فوج لے کے یہ مدینہ پہ حملہ کرنے آ گئے. تو یہ کہاں پہ وہاں پہ ایک مطلب مجتمع الاسیال یعنی روحا ایک مقام پہ وہاں پہ یہ مطلب جرف اور زغابہ اس کے درمیان یہ ٹھہر گئے جو قریشی تھے. اور اسی طرح سے یہ جو غطفان وغیرہ تھے یہ جانب نقمہ اس جگہ پہ یہ لوگ ٹھہر گئے. بالکل احد کے ساتھ ہی یہ لوگ ٹھہر گئے تھے, مدینہ کے بالکل قریب آ گئے تھے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب حضرت عباس کے باقی لوگ کے ذریعے اطلاع مل گئی کہ 10,000 کا لشکر آپ پہ حملہ کرنے والا ہے. اب یہ کوئی مطلب چھوٹی بات نہیں تھی, کیونکہ اس میں مسلمان دو طرح سے پھنس گئے تھے. ایک تو باہر سے ان پہ حملہ ہو رہا ہے اور دوسرا اندر سے جو بنو قریظہ ان کے خلاف ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو شورا مطلب اس میں جو مشاورت کے لیے اپنے اصحاب کو بلایا, تو اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, کیونکہ وہ فارس سے تھے, تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی, اس کو ٹرنچ کہتے ہیں, مطلب وہ خندق کھودنا. اس پہ بات میں کروں گا کہ انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی, لیکن یہ عرب میں یہ کوئی اسٹریٹجی کا حصہ نہیں تھا, کیونکہ یہ پہلے عرب میں کبھی اس طرح کا ٹرنچ وارفیئر نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے یہ تجویز دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا, اور اس طرح سے اصحاب کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ گئے کہ ابھی ہم غزوہ کے لیے جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہمیں خندق کھودنا پڑے گا. تو اب یہ کہاں سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو جبل صلا ان کے پیچھے ہو اور پھر خندق اس کے سامنے کھودا جائے. تو مزداد سے ذباب سے لے کے راتج تک اس علاقہ مطلب بالکل آپ سمجھے کہ 2 حرات میں سے ایک رنگ سیمی سرکل میں ایک کھودا گیا تھا یہ خندق. تو اب اس کی لینگتھ کتنی تھی؟ تقریباً 4 کلومیٹر یہ مطلب اس کی اگر آپ اس کی مطلب لینگتھ آپ ٹوٹل اس میں دیکھو گے. اچھا گہرائی اس میں 7 میٹر کے قریب تھی. تو اسی طرح سے یہ مطلب یہ جو مطلب چوڑائی 7 میٹر تھا اور گہرائی 5 سے 8 میٹر کے درمیان تھی. تو آپ سمجھے ایک بہت بڑا مطلب ایک ٹرنچ کھودا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ہر 10 مسلمان کو یعنی 10 مسلمانوں کو 32 میٹر 32 میٹر اتنا مطلب اتنی لینگتھ میں یہ خندق کھودنے کے لیے ان کو ذمہ داری سونپی. اچھا مہاجر جو تھے انہوں نے راتش سے ذباب تک, اور جو انصار تھے انہوں نے ذباب سے بنی یہ جو جبل بنی عبید. تو اس میں زیادہ تر حصہ مہاجرین نے کھودا, جو میں نے اس پہ کیلکولیشن کی ہے کہ زیادہ تر انہوں نے اس میں مطلب یہ کھودا تھا خندق. اچھا اس میں کتنے دن لگ گئے تھے؟ تو اس میں تھوڑا اختلاف ہے, 6 سے 20 دن, یعنی کچھ نے 6 کا قول, کچھ نے 13 کا, اور زیادہ سے زیادہ 20. تو 6 سے لے کے آپ 20 دن تک سمجھے کہ اس میں یہ اتنا بڑا علاقہ مطلب اس میں یہ جو یہ ٹرنچ کھودا گیا. اچھا اب اس میں 2 باتیں سمجھیں. ایک تو یہ بڑا ایسا موسم تھا کہ بہت زیادہ انتہائی درجہ کی سردی تھی وہاں پہ, اور اسی طرح سے ایک قحط کا زمانہ تھا. تو کبھی 2-3 دن تک مسلمانوں کو مطلب روٹی تک میسر نہیں تھی. پھر تھوڑا بہت کوئی کھانے کے لیے آتا, لیکن بالکل نہ کھانے کے برابر تھا, اور اسی طرح سے شدید قسم کی سردی اس پہ. تو آپ سمجھے کہ اس پہ اگر ہم دیکھیں کہ سب سے مطلب سخت ترین جب یہ غزوہ تھا تو یہی جو اس کو خندق ہم کہتے ہیں. اچھا اب اس میں کیا ہوا کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غطفان کا ان کا قبیلہ تھا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان کو ایک کوشش کی کہ جو مکن آرمی ہے اس کو ڈیوائڈ کرے, یعنی اسٹریٹجی اپنائی. تو غطفان کے جو لیڈر تھے وہ آئے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی. تو بات جو مطلب اس میں اوینا تھے, اسی طرح حارث ابن عوف تھے, تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کو مدینہ کا جو پھل اس سال کا نکلے گا اس میں تہائی یعنی 1/3 آپ کو 33% آپ کو دیتے ہیں. تو لیکن یہ اس پہ سائن بھی نہیں ہوئی, کیونکہ انصار سے بھی بات نہیں ہوئی تھی. تو جو وہ سعدان تھے وہاں پہ حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ, تو ان سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو انہوں نے بالکل اس سے مطلب کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. تو انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ مطلب ہم نے تو جاہلیت میں کبھی ایسی ذلت قبول نہیں کی, تو اب اسلام میں ہم ایسا کیسے کر سکتے. تو بالکل انہوں نے غطفان کے لوگوں کو کہا کہ آپ ایسے نکلے اور اب تلوار ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرے گی.
تو اس طرح سے یہ مطلب نہیں ہوا کہ غطفان تو انہوں نے کہا کہ بلائی اس میں آپ ہے، لیکن انصار اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ انصار غزوہ کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا، ایک اور بات یہ پھیل گئی تھی کہ بنو قریظہ نے عہد شکنی، یعنی مسلمانوں کے ساتھ عہد اپنا توڑ دیا۔ تو 4 آدمی حضرت سعد ابن معاذ، حضرت سعد ابن عبادہ، اسی طرح عبداللہ ابن رواحہ اور خوات ابن جبیر، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا کہ آپ دیکھ لیجئے واقعی ایسا ہے، لیکن ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ انہوں نے ہم سے عہد یعنی ہم سے اپنا جو ان کا ایگریمنٹ ہے توڑ دیا ہے، وہ اب ہمارے دشمن ہو گئے ہیں، تو پھر آپ یہ مطلب سب کے سامنے یہ بات نہیں کیجیے گا، لیکن اگر آپ وہ بالکل ہماری طرح اسی طرح سے حلیف ہے، مددگار ہے، تو پھر ہمارے لیے مطلب آپ یہ ہم کو سب کے سامنے بتائیے گا۔ اب اس میں مسلمانوں کو خیال تھا کہ یہ ہماری مدد کریں گے، کیونکہ ان کا ایگریمنٹ تھا، انہوں نے معاہدہ کیا تھا، تو کیوں 2 جانب سے تو مکہ پہ بالکل حملہ نہیں، مدینہ پہ حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اور تیسری جانب یہ لوگ رہ رہے تھے ساؤتھ ایسٹ مطلب اس ایریا میں، لیکن یہ مطلب اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آپ سمجھے کہ ایک وہ زندگی اور موت کا سوال اب اسلام اور مسلمانوں کے لیے تھا، کیونکہ وہ بالکل پھنس گئے تھے اس میں، اور آپ سمجھے کہ 3000 زیادہ سے زیادہ لشکر کی تعداد مسلمانوں کی، تو آپ سمجھے کہ ہر 3 آدمی کے لیے مطلب ایک مسلمان تھا، اس طرح کا مطلب ایک وہاں پہ ماحول بن گیا۔ لیکن جب ابو سفیان کے انڈر یہ ان کی جو یہ مطلب مکہ آرمی تھی یا جس پہ باقی قبائل تھے، تو وہ جب سامنے پہنچ گئے تو ایک دم سے وہ چونکا گئے، بالکل ایک سرپرائز تھا ان کے لیے کہ ایسا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ مطلب اس طرح سے کوئی ٹرنچ ان کے سامنے، اب اس کو ان کو عبور کرنا پڑے، یعنی پار کرنا پڑے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنا پڑے۔ اچھا، اب اسی میں طرح کیا ہوا کہ جب بنو قریظہ سے بھی یعنی پیچھے سے بھی اب خطرہ، اندر سے خطرہ پیدا ہو گیا، تو حضرت سلمہ ابن اسلم اور حضرت زید بن حضرت سلمہ کو تو 200 آدمیوں کے ساتھ اور زید بن حارثہ کو 300 مطلب صحابہ کے ساتھ اس کے لیے بھیجا گیا کہ آپ مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں وغیرہ، یعنی کہ مدینہ کو اندر سے وہ آپ ڈیفینڈ کرے۔ تو اب مطلب اس میں تو جو روایات میں آیا ہے کہ قریباً 20 دن سے، یعنی تقریباً 20 دن تک فوجیں آمنے سامنے رہی، تو کوئی مطلب مکہ، غطفان وغیرہ ان کے لیے کوئی چانس نہیں بن رہا تھا کہ وہ اندر مطلب گھس جائے مدینہ میں جنگ کے لیے۔ تو پھر ایک دن انہوں نے بڑا اس میں مطلب پورے ان کے سردار بلائے کہ اب ہمیں کسی بھی طرح سے اس کو کراس، تو اس میں خالد ابن ولید تھے، اور اسی طرح سے اکرمہ ابن ابو جہل تھے، پھر ایک اور ان کا ایک شاعر تھا عمر بن ود، تو وہ مطلب اس کے لیے کہ ہم اس کو کسی بھی طرح سے پار کر، تو ایک جگہ ان کو یہ جگہ ملی تھی، تو یہ بڑا مطلب ایک بہت سخت ترین دن تھا، کیونکہ اس میں حضور کی نمازیں قضا ہو گئی تھی، تو عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی تھی، اور 4 نمازیں پھر جو روایات میں آئی کہ مسلمانوں کی اس دن 4 نمازیں قضا ہو گئی تھی۔ تو اصل میں ہوا کیا تھا کہ ایک دم تیروں کی وہ بارش ہو گئی تھی وہاں پہ، یعنی پورا دن وہ تیر اور پتھر مسلمانوں پہ پھینکتے رہے، اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی انہوں نے مسلمانوں کو مطلب جنگ سے دوسری طرف جانے کی اجازت، مطلب اتنا ایک مطلب زبردست طریقے سے انہیں حملہ کیا۔ تو پھر یہ جو یہ عمر ابن وود تھا، یہ بالکل ایک پار سے ایک کسی جگہ سے یہ گزر گیا، تو وہاں اس کا مبارزہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ سے ہوا، تو اب تیر پھینکے جا رہے تھے، لیکن جب یہ حضرت علی کے سامنے آ گیا تو ان کی جب جنگ ہوئی تو حضرت علی نے اس کو مار ڈالا، تو جب انہوں نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک دم سے واپس آ گئے۔ جب عمر بن ود کا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے ان کا جب قتل کیا، جب ان کو مار ڈالا مبادرہ میں، تو بالکل اس سے قریش اور جو یہ تمام جو یہ احزاب تھے ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ واپس چلے گئے۔ تو اب اس میں کیا ہوا کہ اب اس ٹائم پہ ایک صحابی تھے جو ایمان لائے تھے، لیکن ان کا ایمان ابھی مطلب لوگوں میں مقبول نہیں ہوا تھا، تو نعمان ابن مسعود غطفان سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں مطلب اس میں تھوڑا مطلب کردار کرتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیں۔ تو وہ گئے، کیونکہ غطفانیوں کو معلوم نہیں تھا ابھی وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ پہلے بنو قریظہ گئے اور ان کو کہا کہ دیکھو اگر یہ مطلب واپس چلے گئے تو تم پھنس جاؤ گے، اس لیے تم پہلے یہ کرو کہ قریش کو، غطفان کو بولو کہ پہلے وہ کچھ آدمی تمہارے پاس مطلب ایز گارنٹی رکھے، ضمانت کے لیے۔ اور یہی بات پھر انہوں نے مطلب جو ابو سفیان وغیرہ تھے، اکرمہ بن ابو جہل تھے، ان کو بھی یہ کہا کہ بنو قریظہ سے آپ ضمانت کے لیے کچھ آدمی مانگیے۔
تو اب اس میں کیا ہوا کہ جب ٹائم ہوتا جا رہا تھا تو ابو سفیان نے ان کو کہا کہ آپ بنو قریظہ والوں کو کہیے کہ ہم ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں تو تاکہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اس مسئلے کو. تو جب وہ گئے تو انہوں نے یہی بات کی ہمیں گارنٹی چاہیے. تو جب وہ واپس آئے تو پھر یہ ہویا ابن اخطب تو ان پہ بڑا ابو سفیان برس پڑا کہ دیکھو تمہارے لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا. تو یہ آپ سمجھے کہ اس بڑا ایک نعیم ابن مسعود یہ جو مطلب صحابی ایمان لائے تھے تو ان کا بڑا ایک اہم کردار اس وقت یہ فوج میں درار ڈالنے کے لیے یعنی ان کو بالکل الگ الگ کرنے میں ان کا بڑا اس ٹائم کردار رہا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ مطلب ایک رات وہ وہاں پہ ٹھہرے تھے تو اس میں اچانک ایک آندھی چلی. تو ایک تو سردی تو تھی سردی کا موسم تھا تو بڑا مطلب ایک آپ سمجھے کہ طوفانی ہوائیں وہاں پہ چلی آندھی ایک چلی تو اس نے اس سائڈ پہ بڑا نقصان کیا جس پہ مکن قریشی غطفانی وغیرہ کے جو خیمہ زن تھے تو ان کے وہ جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے یعنی ان کی آگ بجھ گئی تو بالکل وہاں پہ ہڑکم مچ گئی اور وہ تہس نہس ان کا پورا سسٹم ہو گیا. تو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی مطلب ان نیچرل جس کو کہتے کہ یہ نہ دکھنے والے فرشتے ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. تو اس سے بڑا وہاں پہ ان کا نقصان ہوا. وہ ابو سفیان نے تو لوگوں کو کہا کہ اب ہمارے جانور مر گئے ہیں اسی طرح بنو قریظہ نے ہم کو دھوکہ دیا ہے تو ہم اب واپس چلتے ہیں. تو یہ مطلب وہاں کا ماحول تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی ہمت ٹوٹ رہی ہے. تو اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت پہلے انہیں صحابہ میں بولا تھا کہ کون جائے گا لیکن کیونکہ وہ سارے بہت تھک گئے تھے اس کے بعد انہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا کہ آپ جا کے وہاں دیکھیے وہاں کیا. تو انہوں نے پوری صورتحال دیکھی کہ مطلب ابو سفیان بالکل وہ بدحواس ہو گیا ہے اور ان کی ہمت ختم ہو گئی ہے جواب دے گئی ہے اور وہ واپس جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو اس طرح اس آندھی نے ان کا جو وہ مطلب پہلے سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی تھی لیکن اس نے ہمیشہ کے لیے ان کی ہمت ختم کی. تو یہ مطلب وہ ایک آخری ایسا غزوہ تھا جس میں پوری طاقت کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ حملہ آور ہو رہے تھے مدینہ پہ. اچھا اب اس میں کیا ہوا کہ عامیم لا ینصرون یہ مطلب وار کوڈ تھا اور مہاجرین کا یا خیل اللہ. تو مطلب اس میں مسلمانوں کے مطلب 6 مسلمان شہید ہو گئے تھے اور 3 کافر اس میں مر گئے تھے. یہ پورا اس میں جو نقصان ہوا. اچھا اس غزوہ میں ایک اور بڑی بات کی معجزات کا بہت ظہور ہوا یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہاں پہ معجزات مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت جابر کی دعوت ہو گئی. اور اس کے بعد ایک اور وہاں پہ ہوا تھا کہ ایک بڑا پتھر تھا جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہا تھا. تو پھر جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات تو جب آپ نے اس پہ پہلی ضرب ماری تو وہ ٹوٹ گیا. تو آپ نے کہا کہ اوتی تو مفاتیح الشام کہ مجھے شام کی کنجیاں دی گئی. اسی طرح سے آپ نے دوسری بار فرمایا مفاتیح فارس اور پھر یمن. تو اس پہ تو منافقین نے بڑا شور مچایا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو لیکن یہ بات کر رہے ہیں کہ یمن شام اور فارس کے خزانے ہم تک پہنچ گئے. اور یہ پھر حضرت فاروق اعظم کے دور میں تو یہ معجزات وہاں پہ اور بہت سارے جو کہ کتابوں میں آئے ہیں معجزات کے بارے میں. تو یہ مسلمان نے بڑا سروائیو کیا. دوسرے دن جب یہ بھاگ گئے دوسرے دن حسن تکبیر کہتے ہوئے مدینہ میں واپس آ گئے. تو ایک یہ آخری ایسا غزوہ تھا جس میں اتنا طاقت مطلب بڑھا گیا اور بہت ایک شدید دبا مکہ پہ جس طرح اس کا کاڑن کیا گیا تھا اور پورا اس کو مدینہ کو ہمیشہ کے لیے معاذ ختم کرنے کے لیے وہ آگے تھے. لیکن اس کے بعد اس طرح کی مطلب آپ سمجھے کہ جو مشرک تھے ان کی ہمت اس کے بعد ٹوٹ گئی یعنی وہ جواب دے گئی. تو اس میں مسلمانوں کی کامیابی ہو گئی اور پھر بڑے اس کے مطلب جو نتائج تھے جو مطلب بہت اچھے نتائج پھر بعد میں اس کے نکلے. تو ہم نیکسٹ پارٹ جو 2 ہمارے حصے اس میں ہم جو یہود مدینہ تھے جو وہاں بنو نذیر بنو قینقاع بنو قریظہ اور خیبر میں رہنے والے تو 2 پارٹس میں ہم اس پہ بات کریں گے اب آگے. تو آج اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.